बाब नंबर 12। कंधों पे बैठी चुड़ैल। मैं मसाइले हयात से परेशान सा, लिए बेचैन दिल पहुंचा वहां। वो जहां मंजर था परिस्तान सा, वो जादूगर का आस्ताना था। वक्त के मारे तख्त से हारे लोगों का सहारा था। स्याह चोखा पहने, गले में मालाएं, हाथ अंगूठियों से सजाए, गिर्द आग का मेहवर लगाए। वो उस ख्वाहिशों के दरबार का राजा था, सवालियों का वो आका था। किसी को बेटे की बशारत देता, किसी को साजिश की हिदायत देता। वो देता था मुलाजमतों के झांसे भी, और अपने गैब के सांचे से। मेरे ईमान का वो इम्तिहान था, जब आका के आगे सजदे में झुका सवाली। उठा मैं गैस और गस्ब से, फिर मैंने उसकी शहरक पकड़ डाली। हुआ फिर शोर बुलंद, नारे फिक्रे हर ओर बुलंद। आका मगर पुरसुकून था, ज़हन में उसके ढेरों फतूर था। लाया वो मुझको जहाँ थी कोठड़ी खाली, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। मुझको देखा, मुझको तका, फिर बेहद धीरे से एक सच कहा। 21वीं सदी का है मुसलमान मुख्तलिफ, घड़ता है वो झूठ हाथों में लिए खुल्फ। कुरान उसे माजी का किस्सा लगे है, नमाज दीन का गैर ज़रूरी हिस्सा लगे है, जुरत सहाबा कहानियों का हिस्सा लगे है। ईमान जब यूं ढल जाए, फिर जादूगर की दुकान क्यों ना चमक जावे। यहाँ हर एक के कंधे पे चुड़ैलें मुख्तलिफ, गमे हयात से सब खोए तल्ख। किसी की चुड़ैल है हवस पैसे की, किसी की चुड़ैल नामहरम रिश्ते की। कोई हराम का मारा खो बैठा तकद्दुस हर रिश्ते की। ना जादूगर कुछ लेवे है, ना जादूगर कुछ देवे है। हाँ, सवाए ईमान, सुकून, खुशहाली, वक्ती माला माली। उस रोज आसानी से बाहर जाते हुए, सड़क पे कोई ठोकर खाते हुए, कंधे मेरे भारी थे। ख्वाहिशात की चुड़ैलों के अहकामात जारी थे। मैंने की फिर आंखें बंद, याद किए हयात के करम। मैंने पार किए थे दरिया सख्ती के, सहरा देखे थे सख्ती के। मैंने झेले ताने थे, बस जिंदगी के चंद अतवार ही सुहाने थे। कंधों पे बैठी चुड़ैलो सुनो, ना बोझ तुम्हारा डरावेगा, ना ये बंदा बशर किसी जादू करके आसानी जावेगा। मैं हूँ आप कहर तुम्हारा, ना असर करे मुझ पे सहर तुम्हारा। उतार फेंका है तुमको मैंने, अब मैं हूँ और तलू होता सहर हमारा। कहानियाँ बाज सफ़ा ऐसे गैर मुतवक्का मोड़ मोड़ जाती हैं कि इंसान बेख्तियार ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि चंद सफ़ात कबल मामलात क्या थे और अब क्या। बाज सफ़ा ये मोड़ कारी की दिलचस्पी का बायस बनते हैं, उसकी आंखों में चमक भर देते हैं। और बाज सफ़ा झिलमिलाहट, अपने पसंदीदा किरदार को चाहे वो विलन हो चाहे हीरो, अपनी उम्मीदों से उतरते देखना कहानी के उर्राक को पलटने नहीं देता और कारी जामद सा हो जाता है। बराक हनीफ की मोहब्बत भी कोई ऐसा ही मोड़ मुड़ चुकी थी। वो इस वक्त शेसल की माँ के घर पे था। वो दोनों टेरेस पे मौजूद थे। यहाँ से नीचे कई मेहमान नजर आ रहे थे। कांसी रंग की लंबी फ्रॉक के साथ कामदार दुपट्टा और हल्का मेकअप किए भी वो अपनी अफसरदगी छुपा नहीं सकी थी। वो रीलिंग पे हाथ जमाए खड़ी नीचे देख रही थी। इस घर से उसकी अच्छी यादें नहीं जुड़ी थीं। इस घर के चप्पे चप्पे पे फ्लैशबैक्स थे, मासी की तकलीफ फ्लैशबैक्स, जिनमें माँ बाप की तरफ से मिलने वाली अदम तवज्जो थी, जिसमें उसकी बजाय उसकी छोटी बहन को मिलने वाली फेवरेटिज्म थी। फिर से और अना थी उसके बाप की शेसल को बोर्डिंग भेजने की, और शेसल की वापस उस घर में कदम ना रखने की। कहीं वो अपनी माँ की खामोशी भी चीख रही थी, कहीं वो अपने बाप से ना हारने की जिद लिए हुए थी। वो दोनों अपनी अपनी जिद में जीत गए और ताल्लुक हार गया। फिर पछतावे रह गए। कोई उन्हीं पछतावों के साथ कब्र में चला गया और कोई अब तक उसी धरती पे था। सुकून दोनों का मुकद्दर नहीं बन सका। मैं यहाँ हूँ। तुम किसे ढूंढ रही हो डार्लिंग? अपने आप से आधी आवाज़ से वो चौंका ख्यालों से बाहर आई। पराग हाथ में कॉफ़ी के 2 मग लिए मुस्कुराते हुए उस तरफ आ रहा था। शेज़ल ने आज उसे बेहद गौर से देखा। गहरा सांवला रंग, पुरकशिश नुकोश, उसकी आंखें चमकदार थीं। स्याह रंग के 3 पीस से मलबूस महंगे जूते, घड़ी, कफलिंग्स सजाए वो चलता फिरता ब्रांड लगता था। शेज़ल को पैसे से मोहब्बत थी, लेकिन उससे कभी पराग से इन सब चीज़ों की तवक्का नहीं की थी।
براق سے اسے وفاداری، توجہ اور محبت چاہیے تھی، اور شاید وہ نہیں مل پائی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، منڈیر پہ مگ رکھ دیے اور رخ اس کی طرف کر لیا۔ آج ہماری شادی کی تاریخ فکس ہوئی ہے اور تم خوش نہیں لگ رہی۔ شیزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ ریلنگ سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ براق کی ماں کی وفات کے بعد اس کے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ چند دن قبل سعودی عرب سے اس کی نانی و نانا آئے تھے۔ وہ انہیں اور کمبیر محل سے بختیار کو لیے شیزل کی ماں کے گھر آ گیا تھا۔ البتہ تاریخ ان دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی طے ہوئی تھی۔ ویسے تم پہلی کرسچین دلہن ہوگی جو اپنی شادی طے ہونے پہ کافی پی رہی ہے۔ تم لوگوں میں تو بوتل پی جاتی ہوگی۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا، مقصد شیزل کو چڑھانا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں رہی۔ وہ تو تم ایک لمبے عرصے سے نہیں رہی۔ براق برجستگی سے بولا۔ شیزل نے چہرہ پھیر کر اپنے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے براق حنیف کو دیکھا۔ تمہیں پتا تھا؟ ہمارے درمیان فاصلے شیزل، بے خبری نہیں۔ میں کبھی تم سے لا علم نہیں رہا۔ شاید تم ٹھیک ہو۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے شیزل۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس سے افواقتاً فکر ہوئی۔ شیزل نے خالی خالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ براق کو اس کی آنکھوں میں ویرانی نظر آئی۔ ہم واقعی ایک دوسرے کے حال سے بے خبر نہیں تھے، مگر شروعات تم نے کی ہے۔ تم اب مجھ سے باتیں چھپاتے ہو۔ میں نے بھلا ایسا کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تم اس روز کیس کے ساتھ نہیں تھے۔ تم نے جھوٹ بولا براق۔ تم ایک عورت کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھے۔ براق کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں فک ہوئی۔ دل بھی جیسے کھونسا لگا، مگر اس سے اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ میں اسے منع کرنے گیا تھا کہ وہ آئندہ ہمارے درمیان مت آئے۔ جھوٹ ردی تھا، سو اس سے سچ کہنے کی ٹھان لی۔ ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں، تم میں بھی ہوں گی۔ میری برائی یہی ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے یار؟ میں ہر بار گھوم پھر کر تمہارے ہی پاس آتا ہوں نا۔ تم میں کشش ہے جو مجھے ہر دفعہ کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اور اگر کبھی وہ کشش ختم ہو گئی تو؟ اگر کبھی تم واپس میرے پاس نہیں آئے تو؟ اس کی آنکھوں سے واضح تھا کہ وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ میں تمہارا آپشن نہیں بننا چاہتی، میں پرائورٹی رہنا چاہتی ہوں۔ میرے بعد کوئی اور آ سکتا ہے، میرے ساتھ رہتے ہوئے کوئی نہیں براق۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی شیئر کرنا نہیں سیکھا۔ براق چند لمحوں کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہ سکا۔ شیزل دوبارہ ٹیرس سے نیچے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ایک کزن کے بچے لان میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرائی۔ براق نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں۔ تمہیں بچے بہت پسند ہے؟ براق مدھم آواز سے پوچھنے لگا۔ بہت، اور تمہیں؟ مجھے صرف تم پسند ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شیزل گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وی آر ناٹ ڈن یٹ، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے اپنی زندگی کے 28 سال اکیلے گزار دیے ہیں، اگلے 28 بھی گزار دوں گی، لیکن تم مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں اپنے مورلز پہ کوئی سمجھوتا کروں گی۔ یہ آخری بار تھا، تم دوبارہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس سے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہ آخری بار تھا، میں دوبارہ تمہیں موقع نہیں دوں گی۔ ایک ایک لفظ توڑ کر ادا کیا۔ براق نے پہلو میں گرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ واقعی آخری بار تھا۔ میں دوبارہ تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی اچھا ہوگا، بے نیازی سے کہہ کر اس سے ہاتھ چھڑوایا۔ میرے حق میں کیا مطلب؟ تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ اب کہ وہ خفا ہوا۔ کرتی ہوں، لیکن میں محبت کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتی ہوں۔ پھر روتے رہو گے تم، اور میں کسی اچھے آدمی سے شادی کر لوں گی۔ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ عجیب انداز سے بولا۔ کیوں، کوئی پابندی ہے؟ شیزل دو بدو بولی۔ براق خاموش ہو گیا۔ کہا کچھ نہیں، بس آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے کئی لمحے وہ کچھ نہ بولا تو شیزل نے گہری سانس لی۔ بچوں کی طرح منہ بنا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تم کافی اچھی بناتے ہو، اس سے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں ساری زندگی سے تمہارے ہاتھ کی کافی پینا چاہوں گی۔ یہ کافی میں نے نہیں بنائی۔ وہ سلگ کر بولا۔ اسی لیے تو اتنی بری بنی ہے۔ تم فلرٹ کرنے میں بہت بری ہو، کوشش مت کرو۔ اس کا موڈ آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ شیزل مسکرائی۔ تم سے سیکھ لوں گی، تم سکھاؤ گے نا؟ اب کے براق ہنس پڑا۔ وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا، یہی حال شیزل کا تھا۔ وہ توجہ پیش کرتا تھا اور وہ ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ محبت بعض دفعہ انسان کو بے حد مجبور کر دیتی ہے، وہ مانتی یا نہیں، لیکن وہ براق کے آگے مجبور ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اب براق سے نارمل انداز سے بات کر رہی تھی۔ وہ ساری بات بتا رہا تھا، وہ بار بار سوری کہہ رہا تھا، یقین دہانی کروا رہا تھا کہ یہ آخری بار تھا۔
وہ سنتی رہی، سر ہلاتی رہی۔ یقین اسے باتوں پہ نہیں، عمل پہ آیا کرتا تھا۔ گوادر حبس زدہ نم ہواؤں کو حیرآباد کہہ چکا تھا۔ اکتوبر ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے دیس کے آنے کا سندیسہ دے آیا، جسے مروتن نہ ٹھکراتے ہوئے ہواؤں نے سمندر کے اس شہر کا رخ کیا اور چند دنوں کے لیے اس شہر کی پہاڑیوں پہ قیام کا اعلان سنایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پورے 15 دن اس سے کاہلی اور سستی کے باوجود اپنے چہرے کا، جسم اور بالوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ وہ دانے جو اسے 14-15 سال کی عمر میں نکلے تھے اور اپنا نشان چھوڑتے چلے گئے، ایک مسلسل خیال اور توجہ سے 3 سے 4 داغ مدھم پڑنے لگے تھے۔ اس کے رخسار ہلکے ہلکے چمک رہے تھے، یوں جیسے گلو سا آیا ہو۔ کونج حاکم کو خود پر پیار آیا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ٹھہر جائے یا اس کی آنکھوں میں ستائش ابھرے۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ خود سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس سے اپنے بال کندھے پہ آگے ڈالے، وہ ویسے ہی تھے، خشک، کھدرے، مگر سر کی خشکی کم ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ظاہری حلیے میں باقاعدہ فرق نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ خوش تھی، خوبصورت تھی، گورا رنگ نہیں تھی، یہ اسے یقین آنے لگا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد کونج حاکم خود سے خوش تھی۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس سے وقت دیکھا، دوپہر کے 3 بجنے والے تھے۔ آج پورے 15 دن بعد اس کا ایک اور سیشن تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ پرجوش تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہوئے تھی، کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھے تھے۔ اماں روش کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، سو وہ بے فکری سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کونج، نہ کہنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ کونج کے سوال ہم نہ کیوں نہیں کہہ پاتے کا جواب وہ بڑی سنجیدگی سے دے رہا تھا۔ کچھ لوگ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہر شے کو، انسان کو فوراً نہ بول دیتے ہیں، نئے تعلقات کو، نئے مواقع، نئی زندگی۔ وہ جو ہیں، جہاں ہیں اور جیسے ہیں میں خوش رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نیاپن انہیں اکیلا کر دے گا۔ ایسے لوگ زیادہ تر اداس اور افسردہ رہتے ہیں۔ اسے سانس لینے کا وقفہ لیا، کونج ہمدن گوش اسے سن رہی تھی۔ دوسرے ہوتے ہیں خودغرض لوگ، جن کا دماغ انہیں ہر اچھے کام سے روکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنی ہے، صاف نہ۔ کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، بالکل نہ۔ انسان رحم دل نہ ہو تو پھر جانوروں کی صف میں بھرتی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی زیادہ اچھی نہیں رہی ہوتی، یا تو وہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اگنور، اور یوں بات بات لوگوں کو نہ بول کر ان کا دل توڑ کر خود کو خوش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ان لوگوں کی جو پیپل پلیزر ہیں یا پھر پیس میکر۔ دونوں میں فرق ہے کیا؟ کونج نے سوال کیا۔ پیپل پلیزر وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، ہر قیمت پہ، اپنا دل مار کر، اپنے کام چھوڑ کر، وہ خود کو ایک ٹف ٹائم دے کر۔ پیس میکرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جھگڑے، فساد، الجھن اور برا بچپن دیکھا ہو۔ وہ گھر سے باہر اور گھر میں اپنے حصے کا سکون دینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر کام کے لیے نہ نہیں کہہ پاتے۔ ایسے لوگ مسلسل ایک جنگ میں رہتے ہیں کہ آخر انہوں نے اس وقت نہ کیوں نہیں بولا۔ تم نہ کیوں نہیں بولتی کونج؟ وہ جو محف سے سن رہی تھی، اس کے آخری سوال پہ گڑبڑائی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولی، مجھے لگتا ہے اگر میں کسی کو نہ بولوں گی تو ان کو برا لگے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھے اچھا سمجھنا چھوڑ دیں گے، میں ہر ایک کی نظروں میں بری بن جاؤں گی۔ مظفر نے غور سے اس کی بات سنی۔ اسکرین کے چوکٹے میں کونج دیکھ سکتی تھی کہ وہ صوفے سے اٹھ کر اوپن کچن کی طرف جا رہا ہے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے تھے۔ میں کئی بار نہ کہنا چاہتی ہوں، لیکن میری زبان سے یہ لفظ ادا ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ میں کئی بار اگلے انسان سے انٹینشنز جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے استعمال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کام نہیں ہوتا مجھ سے۔ منصر نے فریج کھول کر اپنے لیے گلاس میں جوس بھرا اور واپس صوفے تک آیا۔ اس کی آنکھوں میں پرسوچ سا تاثر تھا۔ کیا وہ لوگ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں کونج؟ وہ تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتے، وہ تمہیں پانی نہیں پلا سکتے، تمہیں کپڑے، جوتے، پیسے، تعلیم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر تم ان لوگوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ مے بی آئی ایم ڈمب اینڈ یوز لیس، وہ شکستگی سے بولی۔ شکر ہے تمہارے پاس جواب موجود ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں واقعی ایسی ہوں؟ وہ حقیقتاً خفا ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا تھراپسٹ لوگوں کو مایوس ہونے نہیں دیتے، آپ کو مجھے موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا۔ مظفر نے آرام سے جوس کا خون بھرا، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم جوڑے آگے ہوا۔ تھراپسٹ آپ کی گمشدہ امید کو واپسی کی راہ دکھاتا ہے۔ تھراپسٹ آپ کو آپ کی وقت بتاتا ہے۔ امید کو واپس لانا انسان کا اپنا کام ہوتا ہے۔
موٹیویٹ انسان کسی دوسرے انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب اس کے سامنے اپنی وقت اور اپنا گول واضح ہو جاتا ہے تب وہ خود ہی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تھراپسٹ کے بارے میں لوگوں نے کئی سارے متس قائم کر رکھے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تھا. کونچ حفظ کے مارے مسکرا بھی نہ سکی. لوگ دوسرے لوگوں کی پرواہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی سے، ان کے دور جانے سے، یا پھر ان کی نظروں میں اپنے لیے حقیقی یا حقارت سے. یہ ڈر کیوں ہوتا ہے جانتی ہو؟ جن لوگوں نے اپنے گھر میں اچھا ماحول نہ دیکھا ہو وہ پیس میکرز بن جاتے ہیں. اپنے گھر میں بڑے بہن بھائی یا کزنز کا برا رویہ برداشت کرتے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایک امیج بنی رہے. اسکول کالج دوستوں کی محفل میں وہ چاہے استعمال ہو رہے ہوں چاہے نظر انداز ہو رہے ہوں وہ شکایت نہیں کرتے. ایسے بچے اپنے ارد گرد دائرہ نہیں کھینچ پاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کی وجہ سے اس تعلق میں اس جگہ بگاڑ پیدا ہوگا. یوں اس طرح وہ سہتے چلے جاتے ہیں. ان کے اندر حوصلے اور اعتماد کی جو کمی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حوصلہ تو اپنے لیے بولنے سے آتا ہے. اعتماد تو تب بڑھتا ہے جب آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور وہ آپ کے حق میں درست ثابت ہوا ہو. مظہر نے سانس لینے کا وقفہ لیا. یہ زیادہ تر ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے گھر کا برا ماحول دیکھا ہو یا پھر مقابلے بازی. والدین بعض دفعہ بچوں کے ساتھ انجانے میں بڑی ہی زیادتی کر جاتے ہیں. مقابلے بازی بچوں کی شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ دیتی ہے. اب آتے ہیں تمہارے سوال کی طرف کہ لوگ نہ کیوں نہیں بولتے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، برا بچپن، برا تجربہ. برا تجربہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم جوانی کے ادوار میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کوئی غلط تعلق، کوئی بری دوستی، یا پھر جاب کے دوران ہوا کوئی غیر معمولی مسئلہ. ان میں سے کوئی بھی شے ہمیں بہت بری طرح ہٹ کرتی ہے اور تب انسان دو طرح کا رد عمل دیتا ہے. پہلا پیپل پلیزنگ، دوسرا سخت مزاج ہو جانا. کونچ کو بے اختیار سینیاں یاد آ گئی. وہ تو ہر کسی کو ٹکا سا جواب دے دیتی تھی. کو کہ دل ہی دل میں کونچ کو ہی غلط لگتا تھا، لیکن دور کہیں وہ ایسی بننا چاہتی تھی کیونکہ لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے. پیپل پلیزر ساری دنیا کو نظر آ جاتے ہیں، مگر سخت مزاج اور ٹھنڈے دل والے لوگ وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کسی ایسی بھیڑ کا حصہ معلوم ہوتے ہیں جس میں ہم گھس نہیں سکتے. دنیا نے ان لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈز کا نام دے رکھا ہے، لیکن دنیا نہیں جانتی وہ ایک بسمل کو اس کے زخموں کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ قبول کر رہی ہے. نہ وہاں کہنا چاہیے جہاں سامنے سے آپ کا کوئی خرچ ہو رہا ہو، یا آپ کے پاس وقت نہ ہو، یا پھر اگلا انسان آپ کو استعمال کر رہا ہو، ورنہ نہ انا ہے. میری بہن کہتی ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو آپ کی زبان تیز ہونی چاہیے. آپ کو شرم لحاظ ولایت طاق رکھتے ہوئے لوگوں کی امیدوں اور ان کا سہارا بننا ختم کر دینا چاہیے. مظہر جوس کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے مسکرایا تھا. تمہاری بہن بہت انٹرسٹنگ معلوم ہوتی ہے. اسے کہو مجھ سے ملے بغیر پیسوں کے تھراپی دوں گا. گھونٹ چھینپ گئی. وہ آپ کی تھراپی کر دے گی. حالانکہ اسے ضرورت ہے. وہ ہلکا سا ہنسا. خیر تم جانتی ہو اس دنیا کے سب سے عظیم آدمی نے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بوڑھی عورت نے ان سے اپنے سامان کا بوجھ اٹھانے کو کہا. اب وہ تو ایک عظیم شخصیت تھے، اللہ نے ان پہ وحی بھیجی ہے. دنیا جہاں کی عزت اور کامیابیوں کے لیے وہ سلیکٹڈ تھے، پھر کیا ضرورت تھی ان کو یہ سب کرنے کی؟ لیکن انہوں نے کیا. اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت سے کہہ دیا کہ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ اور امن ہی امن. ہم ریلیجیس وے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کونچ نے اسے ٹوکا. آپ کوئی اور مثال نہیں دے سکتے؟ یہ دنیا چاہے سکھ ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، ہر کوئی مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے اور نوبل انسان تھے. میں نے اس لیے ان کی بات نہیں کی کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس سے کی کیونکہ میرا علم زیادہ ہے. میں نے آج تک ان کے جیسی شخصیت نہیں پائی. ہمبلنس ایک عظیم جذبہ ہے اور یہ دنیا سے ناپید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ مضبوط بن رہے ہیں. فورگیونیس لازوال ہے، لیکن اس وقت وہ کہیں کہیں موجود ہے کیونکہ لوگ موو آن کرنا سیکھ رہے ہیں. الفاظ کی گہرائی میں جائے بغیر ہم ایک اندھے بیل کی طرح بھاگ رہے ہیں. گوگل، انسٹاگرام، فیس بک، جہاں سے جو بھاری انگریزی کا لفظ ملا اٹھایا اور اسے اپنے سرکل میں کہیں نہ کہیں فٹ کر دیا. اسٹریٹ فارورڈنس ایک مہربان اور لاجیکل لفظ ہے، لیکن اسے ہم نے بدتمیزی سے جوڑ لیا ہے. ہم نے لفظوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ کونچ نے پھر سے پوچھا. انہی الفاظ کے بیچ. اگر جو تم ان کو درست طریقے سے سمجھ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا.
نا اور انا میں کیا فرق ہے؟ اگر تم سمجھ جاؤ کہ نبی کریم نے بھی اچھا بچپن نہیں دیکھا، ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، جوانی میں دین اور رشتہ داروں کی سختیاں سہیں، لیکن پھر بھی وہ سخت دل نہیں ہوئے، پھر بھی انہوں نے معاف کرنا نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے لوگوں کو خود کو استعمال کرنے نہیں دیا۔ وہ بول رہا تھا اور گونج جم ساتھ گئی۔ وہ لفظوں کی بند سے اس کے دماغ سے کیسے کیسے کھیل کے گیا تھا۔ دنیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز آج نہیں بنے تھے، یہ 1400 سال پہلے بنے تھے۔ جب سائنس موجودہ وقت میں آہستہ آہستہ اپنے حقائق کو تسلیم کر رہی ہے تو اسلام نے بہت پہلے سمجھا دیے تھے، تو وہ ان حقائق کو بھی مانے گی نا۔ اور انا میں کیا فرق ہے؟ ایک ٹھنڈا دل ردی ہے، اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہ رکھنا آپ کو انسان نہیں بناتا۔ وہ کہتے کہتے رکا، گونج کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں اپنے کزنز کے ساتھ کام کروانا اچھی بات ہے، اپنے چچا تایا ماما کی ہلکی پھلکی ڈانٹ کھانا برا نہیں ہے، بڑوں کو کئی بار ان کے کیے پہ معاف کرنا درست ہے۔ ہر بات پہ پھاڑ کھانے کو ڈھونڈنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، مدد کے لیے آنے والے کو خالی ہاتھ لٹانا آپ کو عظیم نہیں بناتا، بیچ محفل میں کسی کے رنگ، قد، چہرے یا پھر ریلیشن شپ پہ تبصرہ کرنا آپ کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں بناتا۔ ہر بات کہنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، انسان کو وہ ڈھنگ سیکھنا چاہیے، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے تصحیح اور تذلیل کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے انسان کی گروتھ، سیکھنے کا عمل۔ نہ کہنے میں دقت پیش آ رہی ہو تو کیا کرے؟ مسر نے کچھ کہنے کو لفا کی مگر اس سے پہلے بول پڑی، میں فی الحال نئی نہیں ہوں نا، کچھ ٹپس شیئر کر دے۔ معصومیت بھری ڈٹھائی۔ دیکھو، جب بھی کوئی تم سے کام کہے تو اس سے ایک بار پھر پوچھو، کیا تمہارے نوٹس بنا دوں؟ تمہیں میرا ڈریس چاہیے کون سا؟ پرپل والا؟ میری بکس چاہیے؟ اس طرح تم ٹائم لوگی، اور انسان کا ذہن فاسٹسٹ ٹائم مشین ہے، تم اپنے ذہن میں فوراً جمع تفریق کر سکتی ہو۔ اس کا کام کرتے وقت تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اب دنیا میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ اس کا تعلق کسی دین دھرم سے نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کونج، تم یا کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان جیسا نہیں بن سکتا۔ لوگوں کی اچھائیوں سے امپریس ہونا ٹھیک ہے، اور خود پہ وہ اصول لاگو کرنا بھی، لیکن ہر کام کو کرنے کا ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو زینیہ حاکم کی طرح ڈیل نہیں کر سکتی۔ آپ کو میری بہن کا نام بھی یاد ہو گیا ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ مظفر نے کندھے چوڑے کیے۔ میری مستقبل کی کلائنٹ ہے وہ، نام کیسے نہ یاد رکھوں؟ ہے، فی الحال یہ سنو، ہر انسان نے اپنے طریقے سے گرو کرنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ انہیں درست سمے دکھانے والے لوگ مل جاتے ہیں، جیسے تمہیں میں ملا ہوں۔ گونج نے مسکراہٹ دبائی۔ یہاں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے ایک لمبی سٹرگل کرنی ہوتی ہے، ایک لمبا پروسیس۔ اس میں انسان کو اپنا مانیٹر اور انسپائریشن نہیں ماننا چاہیے۔ جس انسان کو درست بات کہنی نہ آتی ہو، نرمی، محبت اور سلیقہ نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے، وہ کامیاب اور پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اب تم اپنے بارے میں سوچو، خود پہ، اپنے پیٹرنز پہ غور کرو۔ تم بری ہوئے بغیر بھی اچھی بن سکتی ہو کیسے، یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ وہ گونج سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم اپنے حصے کا علم سمیٹ چکے ہیں، اب کہانی کے کچھ اور بکھیڑے سمیٹ لیتے ہیں۔ عبداللہ زمان کی حویلی میں گہرے سکوت کا راج تھا، ایسا سکوت جو ہڈیوں میں سرایت کرتے ہوئے سینیا حاکم سے اس کی قوت گویائی سلب کر چکا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس انسان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ اس سے ایک سال گزارا تھا، جس سے پہلی ملاقات میں وہ اس سے خوف کھا کر آئی تھی، دوسری ملاقات میں وہ اس کا مسیحا بنا تھا، تیسری ملاقات میں وہ اس کے مصائب اپنے سر لے گیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جادو کا ایک ریلا بہ آیا، وہ اس کا ہمدرد بھی تھا، وہ اسے تکلیف بھی دیتا تھا، پھر معافی بھی مانگ لیتا تھا، وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہو جاتی تھی اور انکمفرٹیبل بھی۔ وہ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، ایک تعلق تھا اس کے ساتھ جو انمٹ تھا، ایک احساس تھا شناسائی کا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا، ایک تعلق تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا، مگر اس سے آنکھوں والے شخص کے ساتھ استوار ہو گیا تھا۔ مگر آج وہ کیس گمبھیر، وہ محافظ، وہ سیاد بدل گیا تھا۔ مسیائی کا چوغا اتارے اس نے اپنا اصل دکھایا تھا۔ آج وہ عبداللہ زمان تھا جس سے وصل کی امید نے سینیا حاکم کے 23 سال لیے تھے۔ گیس پتھر کے اس مجسمے کو دیکھتے ہوئے کرسیوں کے درمیان سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ سینیا نے اس کا آنا ایک نئی نظر سے دیکھا۔ کیا وہ واقعی عبداللہ زمان کی حویلی میں
اس کے روبرو کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ میرے لیے یہ 2 لفظ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے عین سامنے کھڑا تھا، کھڑکیوں سے چھن کر آتے نارنجی روشنی اس کے دانے رخ پہ پڑتی تھی۔ لیکن وہ رکا، اناؤں پہ پیر رکھا، ضد کو اس لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ آئی ایم سوری زینیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ کیس گمبھیر اسے وہ لفظ کہہ رہا تھا جسے سننے کی آس سینیا کو کئی برسوں سے تھی، لیکن اسے یہ امید عبداللہ زمان سے تھی۔ وہ غلط شخص پہ غلط جگہ صحیح الفاظ سن رہی تھی۔ میں ایک نارمل انسان نہیں ہوں، میرا ہر عمل ایکسٹریم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے لیے غیر رحم ہو یا میں تمہیں فار گرانٹیڈ لیتا ہوں۔ اس کے لفظوں میں صدق تھا، لیکن کیوں تھا؟ وہ سینیا حاکم اپنی پرسنل ایڈوائزر سے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ سینیا یہ نہیں پوچھ سکی۔ وہ عبداللہ تھا؟ کیا واقعی؟ کیا یہ کوئی برا خواب نہیں ہو سکتا تھا؟ اسے اب نہیں آنا تھا۔ کاش یہ کوئی کہانی ہوتی اور شہزادہ وقت پہ آ جاتا۔ اس دن جو کچھ بھی میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں تم سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ حق رکھتے ہوئے بھی مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زینیا تم سن رہی ہو؟ مسلسل مدہوش نظروں سے اسے خود کو دیکھتا پا کر کیسے دھیرے سے اس کی کھونی کو چھوا، زینیا پتک کر دور ہٹی، آنکھوں میں گلابی پن بڑھ گیا۔ اس سے بولنے کو لبوا کیے لیکن اس کی زبان کو لکوا لگ گیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا وہ اسے تھپڑ مارے، کرپان پکڑے، وہ اس سے اپنے تذلیل کا حساب مانگے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ وہ بس شوق تھی۔ میں نے آج تک اس کمرے میں، اس گھر میں کسی کو رسائی نہیں دی۔ میری ذات کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ وہ آج اس کی کسی بات کا برا بنائے بغیر بس بولنا چاہتا تھا۔ وہ سب طویلیں جو اس سے کھڑکی تھیں، وہ تمام معذرتی الفاظ جو اس کی پسندیدہ عورت کا دل اس کی طرف سے صاف کر سکیں۔ میری شخصیت کے کچھ تاریک پہلو ہیں زینیا، اور ان کے زیر اثر میں وہ کیس نہیں رہتا جس سے تم کیسے میں ملتی ہو۔ میں وہ عبداللہ زمان بن جاتا ہوں جو ایک وقت میں گاڑی میں بند ہو رہا تھا، جس کے سامنے اس کے چچا اور باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ میں وہ وقت نہیں بھول سکا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ جن کے قتل ہوئے وہ دونوں مرد اس کے ماموں بھی تھے۔ تکلیف تو یکساں تھی، مگر کچھ باتیں زبان نہیں دل کہتا ہے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کا دل اس وقت شل تھا۔ میں یوں کسی پہ اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے سمجھو۔ میرا غصہ میں کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے حوالے سے مطمئن رہو۔ میں برا ہوں، بہت برا، لیکن میں تمہارے لیے اچھا بن سکتا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر اب زینیا کو تکنے لگا جو اب تک چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ پنہوں ایک لمبے ہجر کے بعد سسی کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور کہانی نے کہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ پنہوں واپس آ جائے تو سسی کیا کرے۔ وہ اب بھی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولو زینیا، کچھ تو بولو تم۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ یکدم حویلی کے اندر ایسی چیخو پکار اٹھی کہ لامان کیس اسے کھڑے ہوئے چھوڑ تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ یہاں سے حویلی کا داخلی دروازہ اور سامنے والی سڑک نظر آتی تھی۔ چیخو پکار بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر کیس گمبھیر جیسے دیوار کے ساتھ کھڑے کھڑے ساکن ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ قطار میں کھڑی ساتھ کی ساتھ گاڑیوں سے آگ کے نارنجی شعلے اٹھ رہے تھے۔ گاڑی سے سامان نکالتے اس کے ملازمین میں سے کسی ایک کے کپڑوں کو آگ نے پکڑ لیا تھا اور بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ مناظر بدل گئے۔ اس کے سامنے لاشیں آئیں، بے بسی اور خاندان کی موت آئی، اور ایک بار پھر حال سے منقطع ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ پیر جسم سب مفلوج تھا، آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت۔ ٹراما آگ کے اس دھوئیں میں دبے پاؤں داخل ہوا اور کیس گمبھیر کے ارد گرد سخت محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ اسی لمحے اس کے حق میں کھڑی سینیا حاکم کی جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ جس کا بولنا اس کے ارد گرد زنجیریں باندھ چکا تھا، وہ اس کے دور جاتے ہی ٹوٹ کر فرش نشین ہوئی۔ چیخو پکار اور آہوں کراہوں پہ وہ آگے بڑھائی۔ کھڑکی سے کھڑے ہو کر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، وہ بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جنگ چھڑ چکی تھی اور یہ تو ہونا تھا۔ کروڑوں کی مالیت کی وہ گاڑیاں چل رہی تھیں، اسے ان گاڑیوں کے چلنے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے الہام ہو چکا تھا انہیں چلانے والا اس کا خاندان ہے، اور اس کا یہ الہام یقین میں بدل گیا جب اس سے مرے مرے قدم دوبارہ آگے بڑھائے اور کھڑکی کی جالیوں سے باہر دیکھا۔ اس کے چچاؤں کے داماد
नवाब ख़ानदान में एक वाहिद औलाद नरीना हाकिम नवाब का बशर था। बाकी तमाम भाइयों ने अपने दामादों को ही अपना बेटा मान लिया था। बंदूकें उठाए फ़िज़ाओं में तड़ातड़ फायर कर रहे थे। फायर की आवाज़ सुन हवेली के अहाते में भगदड़ मच गई। चीखों पुकार, गोलियों की आवाज़ें, आग, शोर। कैसम के मुलाजमीन यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। खौफ व हरास का ये आलम था कि लोग रो रहे थे। वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से आने वाले मुख्तलिफ लोग थे। गाँव की ऐसी दुश्मनियाँ उनकी जान हवा किए देती थीं। ड्राइवर का चलता हुआ बदन सीनिया हाकिम के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। कौन गैस, कौन अब्दुल्ला जमान। इस वक्त अगर उसे कुछ याद था तो एक इंसान की जान बचाना। अगर कुछ याद था तो कैसिम के कई मुलाजमीन को उन फायर से बचाना जो इस वक्त बाहर फिजा में हो रहे थे। और मुलाजमीन दखली दरवाज़ा खोलने की तकतों में थे। कुछ मालूम था तो ये कि बाहर जो लोग थे वो उसका ख़ानदान थे। कैस, उसे साकित हुए आदमी का बाजू हिलाया। वो मर जाएगा, कुछ करो प्लीज़, अपने लोग बुलवाओ। उसके हलक से कुछ अल्फाज आज़ाद हुए। कैस, नीचे जाओ, उन लोगों को दरवाज़ा खोलने से मना करो, गार्ड्स को बाहर भेजो, उनकी फायरिंग रुकवाओ, उनसे बात करो। वो बगैर कुछ कहे बुत बना खड़ा था। सीनियर ने उसका बाजू झुंझोड़ा। वो जैसे किसी काले जादू के आसार से बाहर आया, मगर उसका दिमाग अब भी किसी किस्म के प्रोसेस से इनकारी था। उसका सारा जिस्म कपकपा रहा था। वो सीनियर को तक रहा था। उसके लब हिल रहे थे। वो क्या कह रही थी? तुम सुन रहे हो? वो आदमी चल रहा है, उसे बचाओ। अपने मुलाजमीन को रोको कैस। दरवाज़ा खुल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। लोग जख्मी हो सकते हैं, फायर ब्रिगेडियर बुलवाओ, आग बुझाओ, कुछ करो प्लीज, लोग मर जाएंगे। तुम्हें कुछ समझ आ रही है? वो चीख रही थी। उसका बाजू झुंझोड़ रही थी। उसके लब हल्के से वाह थे। रंगत सर्द पड़ चुकी थी। मगर आज पहली बार किसी ने कैस गंभीर को उसके ट्रॉमा की वजह से होने वाले मुतवक्का हसारे से बचाने की कोशिश की थी। उसकी गर्दन पर आया ढेर सारा पसीना भी उसके जिस्म में होती कपकपाहट को रोक नहीं पाया था। एक इंसान मर रहा है, तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? वो चीख पड़ी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, उन्हें बचाओ, कई लोगों की जानें जा सकती हैं, कुछ करो। गैस की तरफ से कोई जवाब न पाकर उससे गैस का बाजू पकड़ा और वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। वो उसके साथ खींचा जा रहा था। उस आग की तरफ जाते हुए उसका पहला कदम बेयकीनी था। वो लम्स, वो नरमी, वो सख्ती, ये औरत गैस के लिए क्या बन गई थी? मैं तुम्हें इस बेहिसी की इजाज़त नहीं दूंगी। यहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं मरेगा, तुम्हें उन सबको बचाना होगा। अगले कदम किस जज्बे के तहत थे वो नहीं जानता था, मगर उस औरत की मैयत में वो कई दुनियाओं का सफ़र कर सकता था। ये उसे आज इल्म हुआ। वो हौसले की कैसी नई रूह उसके अंदर फूंक गई थी, उसे मालूम भी ना हुआ। यूं ही चंद लम्हों के अंदर अंदर वो उसे किस सारी कार से निकाल कर ले आई थी, ये उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वो महल के मजबूत सतून का सहारा बन गई थी, जिसे अब वो नहीं छोड़ सकता था। सांस छोड़ने तक तो हरगिज़ नहीं। अगले कई मंजर स्लो मोशन में हुए। वो नुचड़ी रंगत वाला मर्द बुलंद आवाज़ में चीख चीख कर अपने स्टाफ को दखली दरवाजे से हटने का कह रहा था। सुनहरी आंखों वाली लड़की उन्हें धक्के देकर हटा रही थी और अंदर की तरफ भेज रही थी। वो मलिका थी और वो सुल्तान, जो मुल्क पे आई आफत से लोगों को बचा रहे थे। खौफ व हरास के उस आलम में भी लोग उसकी पुकार को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। वो बादशाहों जैसी चाल चलता आगे आया। एक हाथ से वो महल जैसे दरवाजे के पट उसके लिए जुदा किए गया। उसके गार्ड्स आसपास फैल गए। फायरिंग करने वाले लोग उसे देखकर भाग निकले थे। जो वो चाहते थे वो हो चुका था। हातिम नवाब के कत्ल के बाद अब्दुल्ला जमान यूँ दीदा दलेरी के साथ गांव में कदम नहीं रख सकता था। वो उसे बावर करवाने आए थे, करवा चुके थे। ड्राइवर के ऊपर चादरें डालकर आग को बुझाया गया। वो अच्छा हादसा चल चुका था। गैस बेख्तियार अपनी जलती हुई गाड़ी की तरफ गया। एहतियात से दरवाज़ा खोला, फिर भी उसकी कुछ उंगलियां जल गई थीं। सीट के दरमियान जला कैमरा निकालते हुए उसके सर की दस्तार को आग ने पकड़ लिया। निहायत एहतराम से दस्तार को एक हाथ में लिए, दूसरे हाथ में जला कैमरा लिए वो आगे आया। दस्तार पे पानी डालकर आग बुझाई गई, मगर वो जल चुकी थी। उससे कैमरा हाथ में लेकर देखा, वो भी आधा जल गया था। लोग हवेली के अंदरूनी हिस्से में जा चुके थे। हवेली के बाहर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेडियर की गाड़ियां खड़ी हो चुकी थीं। बरादरी के कई मर्द देखते देखते जमा हुए थे। 1 घंटा
صرف اور صرف 1 گھنٹے کے اندر وہ حویلی اور اس کے حالات پلٹ کر رہ گئے تھے۔ ہال میں بیٹھے ملازمین کے چہرے وہ نہیں تھے جن کے ساتھ وہ یہاں آئے تھے۔ چہرہ تو زینیہ حاکم کا بھی وہ نہیں رہا تھا، مگر اس وقت اسے جس چیز کی پرواہ تھی وہ اس کا خاندان تھا۔ جوابی فائرنگ میں اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا اسے سمجھنے کے لیے اس کی کسی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی۔ ایمبولینس میں ڈرائیور کا جلا ہوا جسم سوار کر کے ان 7 گاڑیوں کی آگ بجھا کر اور ڈھیر سارے معاملات حل کر کے جب وہ پورے 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو زینیہ حاکم اندر کی طرف جانے والے 3 زینوں میں سے دوسرے زینے پہ بیٹھی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اس کے چہرے پہ تھی، اس کے آگے پیچھے گارڈ سے، ہاتھ میں زینیہ کا چلا ہوا کیمرہ۔ وہ اسے اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ زینیہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، کیس کی نگاہیں بھی اس سے ملی۔ کیسی قیامت تھی جس سے وہ دونوں گزر رہے تھے، کیسا نقصان تھا جو ان دونوں کا بایک وقت ہوا تھا، کیسا درد تھا جس سے ان دونوں کے دل کو پکڑ کر دبا دیا تھا، وہ کیسی دھاڑس تھی جو آنکھوں کے راز سے دل تک اتری تھی۔ کیس قدم قدم چلتا آگے آیا اور تھکے تھکے انداز میں اسے قریب بیٹھ گیا۔ کمبختوں نے میرا کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ اسے لگا تھا زینیہ جواباً کوئی کڑوا کسیلا جملہ کہے گی، اس پہ طنز کرے گی یا اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو 2 گالیاں دے گی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے لب مقفل رہے۔ کیسے اسے نگاہیں ہٹائیں اور اپنے گارڈز کو دیکھا۔ میں نے گاڑیوں کا انتظام کر دیا ہے، مرتضیٰ تم اور لقمان ان کے ساتھ جاؤ گے، میں کچھ معاملات نپٹا کر آ جاؤں گا۔ تحمل سے کہتے ہوئے اس سے ایک بار پھر زینیہ کو دیکھا۔ تمہارا کیمرہ گاڑی کے اندر تھا، وہ جل گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا۔ اس سے گہری سانس لی، چہرے پہ ندامت سی تھی۔ یعنی یہ طے ہوا کہ تمہارے کیمرے کے ساتھ جب بھی کچھ برا ہوگا اس کی وجہ کیس گمبھیر ہوگا۔ وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ اگر تمہاری انا کو ناگوار نہ گزرے تو میں نیا دلوا دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، خاموش بیٹھی زینیہ پہ ایک نگاہ ڈالی۔ وہ چپ تھی۔ کیس اس سے کچھ سننا چاہتا تھا، وہ اسی کی خاطر بلا وجہ بول رہا تھا۔ اسے کچھ کہنا چاہیے تھا تاکہ کیس کے لیے کوئی دھاڑس ہو۔ مجھے کچھ معاملات طے کرنے ہیں، تم ان کے ساتھ واپس جاؤ گی، اوکے؟ کیسے معاملات؟ اسے جیسے چونک کر کیس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار خوف در آیا تھا۔ میرے گھر پہ بلا وجہ فائرنگ کر کے خواہ میری غیرت اور مردانگی کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس سے سوچ رہا ہوں اپنے سسرالیوں کو بتاؤں کہ عبداللہ زمان واپس آ گیا ہے۔ تھوڑی کھجاتے ہوئے لفظ سسرالیوں اس کے لبوں سے بے ساختہ ادا ہوا تھا، ورنہ وہ زینیہ کے سامنے اپنی کسی منگنی کا تذکرہ مر کر بھی نہ کرتا۔ تم کیا کرو گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس شاید ایک اور قتل۔ ایک اور مطلب؟ وہ بات دقت پوچھ سکی، دل کو جیسے دھکا لگا ہو۔ عبداللہ نے گہری سانس لی۔ چند ماہ قبل کسی ذاتی دشمنی کے چلتے میں نے اپنے ماموں کا قتل کیا تھا، اس لیے یہ لوگ اسے دروازے کے پار اشارہ کیا۔ مشتعل ہے، حالانکہ یہ میرا حق تھا۔ اس نے میرے باپ کو مارا، میں نے اسے مار دیا، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے اسے 16 سال جینے دیا، یہ میرا احسان تھا۔ وہ کس سیدھا دلیری سے اعتراف کر رہا تھا؟ عبداللہ نے قتل کیا تھا، یہ جاننا تکلیف دہ تھا۔ اس کے منہ سے اعتراف سننا یہ نیری اذیت تھی۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا رہا تھا، اس کے سامنے وہ سب کھول رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سیاہ سفید سب سامنے رکھ رہا تھا، جو زینیہ کے لیے سننا تکلیف دہ تھا۔ سہ جانا محال، وہ آج بھی عبداللہ کو سیاہی سے دور دیکھنا چاہتی تھی۔ اب ان کا یہ حملہ میری عزت اور غیرت پہ تھا، مجھے معاملات درست کرنے جانا ہوگا۔ سنا تھا لوگ اپنے داماد کی عزت کرتے ہیں، میرے سسرال والے اداب ہی بھول گئے ہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، زینیہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کے کندھے پہ بیٹھے چڑیلوں کا وزن بڑھ گیا تھا، اتنا کہ اس سے خود کو زمین بوس ہوتے محسوس کیا، پھر دفن ہوتے، پھر غائب۔ مصر کا شہر قاہرہ کی رونقیں ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہیں۔ مصر کے متعلق لوگوں نے بس ایک مت قائم کر رکھی ہے کہ مصر اپنے اہراموں کی وجہ سے مشہور ہے، پھر ثقافت کیوں نہ ناراض ہو، بازاروں کی رونق اور ذائقے دار کھانے کیوں نہ منہ بنائیں۔ شام ڈھلے کا سمے تھا، آسمان سے اترتی زوال کی طرف آ جاتی نارنجی روشنی میں نہاتے قاہرہ کی ایک مشہور مارکیٹ کی بھیڑ کا حصہ بنتے مہدی گمبھیر کے ساتھ چلو تو قاہرہ ایک نئی جھلک دکھائے گا۔ سیاہ رنگ کی بیگی شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ اور سفید سنیکرز والا مہدی بازار کی رونقوں سے اتایا ہوا تھا۔
اس کے ساتھ چلتا اس کا مصری دوست اس کی یکتاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ بازار کے حصے میں کھانے پینے کے لیے کیفے اور ریسٹورینٹ بھی تھے۔ وہ انہی میں سے ایک کیفے کے باہر رکھی کرسیوں پہ آ کر بیٹھے۔ شور و غل یہاں بھی تھا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح تصاویر اور ویڈیوز بناتے نظر آ رہے تھے۔ مصر کی یہ مارکیٹس کسی فلم سیٹ سے کم نہیں۔ اور بتاؤ کیسا لگا تمہیں میرا شہر؟ زرد رنگ کی بتیوں اور قدیم مصری انٹیریئر والا کیفے اور اس کی آرائش یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں مرد کسی ہالی ووڈ فلم کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ میری دھیرے سے بولا۔ اس کی سبز آنکھیں موبائل پہ جمی تھیں۔ حسب توقع وہ سینئر حاکم کی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر سے بلاک ہو چکا تھا، اور وہ اب تک اس انتظار میں ہوگی کہ مہدی اسے منائے گا۔ وہ ٹھیک تو ہے، مگر منائے کہاں سے؟ کبوتر کے پیر میں ہتھ بھیج کر؟ میرا شہر دنیا کا پہلا شہر ہوگا جس کی تعریف میں تم نے ٹھیک ہے کہا ہے، ورنہ مہدی کمبیر صاحب تم تو شہر کی جغرافیہ سے لے کر حدود و آراب، بستی، شہر، کھانے اور لوگوں، ہر کسی کی تعریف اور تنقید میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہو۔ وہ رنگین نشر و نگار والے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے بولا۔ شور بہت زیادہ تھا، اس سے اسے تیز بولنا پڑا۔ میری تکان زدہ سا مسکرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس تھک گیا ہوں۔ جلیل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی موبائل پہ حرکت کرتی انگلیوں کو۔ وہ سفر کرتے ہوئے موبائل آن نہیں کیا کرتا تھا، اب کچھ مختلف تھا۔ تمہیں ٹریول تھکا رہا ہے؟ مصر کے سارے احرام جیسے جلیل کے سر پر آ کر گرے تھے۔ بازار میں کئی مصریوں نے گردن پھیر کر اسے غضب سے دیکھا تھا۔ ایسا ہی کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ یہاں کچھ مسنگ ہے، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اسے بیزاری سے موبائل میز پہ ڈال دیا۔ تمہارا ایک گھر کب سے ہو گیا؟ ساری دنیا تمہارا گھر ہی تو ہے۔ یہ صحرا، پہاڑ، دریا، عمارتیں، اس کے علاوہ کون سا گھر ہے تمہارا؟ وہ کافی پھینکنا چھوڑ چکا تھا۔ مہدی خاموشہ اور لب کاٹتا رہا۔ اس کے اندر بے چینی اور بے بسی کا ایک سمندر غوطے کھا رہا تھا۔ اس سے آس پاس نگاہ دوڑائی اور اس کی نگاہ ایک جیولری سٹال پہ تھم گئی۔ وہاں کئی قسم کی مالائیں، انگوٹھیاں اور ہار تھے۔ عورتیں اور مرد کچھ پہن کر دیکھتے، پھر شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکراتے۔ دنیا تو دنیا ہے، گھر ایک ہوتا ہے جہاں تھک ہار کر خوشی اور غم میں جایا جائے۔ گھر یہ نہیں ہے، گھر الگ ہوتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ ذہن اور آنکھوں کے پردے پہ سنہری آنکھوں کا راج تھا۔ جلیل چند پل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ ناخن چباتے ہوئے یکلخت ساکت ہو گیا۔ محبت؟ وہ جیسے بڑبڑایا۔ کیا کوئی خاص انسان ہے جس کے پاس تم واپس جانا چاہتے ہو؟ کوئی ایسا جو تمہارے لیے گھر بن چکا ہے؟ گھر؟ اسے دہرایا۔ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس سے کافی دیر بعد گردن اٹھا کر جلیل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ جلیل مسکرایا۔ محبت انسان کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ بدصورت خوبصورت لگنے لگتا ہے، بد زبان تہذیب یافتہ لگنے لگتا ہے۔ رنگ، نسل، قد، عمر، اپنے محبوب کے متعلق ہر خوبی اور حامی کو انسان نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ بس یہی ہے محبت۔ اس سے چٹکیوں میں حل نکال لیا تھا، ساتھ کچھ میٹھے کی پلیٹ اس کے آگے سرکائی۔ محبت بڑی خوبصورت ہوتی ہے میری، وہ انسان کی ذات میں ٹھہراؤ لے آتی ہے۔ بنجاروں کو گھر مل جاتے ہیں، کام کے عادی روبوٹ انسان کام سے ہٹ کر بھی بہت کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ سیاح کو دنیا کی خوبصورتی میں کسی انسان کا اضافہ ہوتے دکھتا ہے۔ پھر تو محبت بڑی غازی ہوئی۔ ورک ہولکس سے کام کی محبت لے لی، ٹریولر سے اس کی دنیا کی محبت لے لی۔ وہ جھلایا۔ جیولری سٹال سے نظریں اب نہیں ہٹیں۔ اسے عورتوں کی گردن پہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب زینیہ حاکم کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا وہ اس سٹال کو خرید کر لے جائے؟ لیا کہاں؟ محبت نے تو اضافہ کیا، زندگی کو بیلنس کیا۔ ایک ہی چیز، شوق، انسان کے پیچھے بھاگنا جنون ہوتا ہے۔ محبت بے حد خوبصورتی سے وہاں ٹھہراؤ لے آئی۔ کوئی ایک ایسا انسان لے آئی جس کی خاطر آپ خود کا بھی خیال رکھیں، جس کی خوشی اور غم آپ کے لیے اور آپ کی خوشی اور غم اس کے لیے اہم ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے۔ مہدی ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کے تمام تعویلوں کو جیسے کوئی متخمن ایک نظر دیکھتا اور پھر ردی کی نظر کر جاتا، اور وہ کسی نالائق طالب علم کی طرح گردن جھکائے ہوئے تھا۔ تم شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ جلیل نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ شادی قید ہے، مجھے لگتا ہے انسان جھک مارے لے شادی نہ کرے۔
ایک انسان کے ساتھ کوئی ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ کوئی ایک انسان آپ کے لیے لندن، پیرس، نیو یارک، کراچی، لاہور، استنبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لاچاری سے بولا۔ جلیل کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے مہدی کمبیر، کوئی ایک انسان آپ کے لیے اردن، یمن، مصر، لیبیا، ازمیر، یمن، جرمنی سب ہو سکتا ہے۔ سب دیکھنے والی نظر کا کمال ہے۔ میں نے کہا نا، محبت انسان کے زاویے بدل دیتی ہے۔ کوئی ہے جس کے لیے تم اپنے زاویے بدل دیتے ہو؟ اسے جواب تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی، مگر یہ ایسے جواب تھے جو اسے چند پل کے لیے خود سے اور اپنے دل سے جنگ کرنے کے لیے مجبور ضرور کرتے تھے۔ وہ ویسی لڑکی نہیں ہے جسے کبھی میں نے اپنی بیوی کے طور پہ سوچا ہو۔ مجھے نرم گفتار لڑکیاں پسند ہیں اور وہ پھاڑ کھانے کو ڈھونڈتی ہے۔ مجھے اداسی میں نرم دلاسے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ میری تھراپی تھپڑوں سے کرے۔ وہ مسکرایا۔ جلیل اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ سارا کہرا اس کے ساتھ مسکرایا۔ مجھے تحمل مزاج لڑکیاں پسند ہیں، اور غصہ اس کی ناک پہ دھرا رہتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے لڑکیاں اپنے حصے کی غلطی مان لیں، لیکن وہ خود کو عقل کل سمجھتی ہے۔ وہ میرا سنگاپور، آسٹریلیا، امریکہ، ہندوستان، ترکی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ تمہارا گھر ہے۔ وہ ترکی با ترکی بولا۔ مہدی ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ باقی دنیا میں ہم چند دن کے لیے ٹھہرتے ہیں، اس کے فلاز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ گھر میں ہمارا قیام لمبا ہوتا ہے، اس کی چھت، دیواروں، کمرے، فرش، ہر ایک کو ایک حد تک درست کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ رہنے کے قابل بن سکے۔ میری دم سادے اسے سن رہا تھا۔ کوئی کیسے اس کے الفاظ کے اندر چھپے بھید کھول سکتا تھا؟ کیا تم نے اسے یوں ہی رہنے دیا؟ اگر ہاں تو وہ تمہاری محبت نہیں، اور اگر تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو مبارک ہو، تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ ایک سیاح کو گھر مل گیا ہے۔ مہدی کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس سے موبائل دوبارہ ہاتھوں میں لیا اور بے مقصد اسکرین پہ انگلیاں چلانے لگا۔ جلیل بھی خاموش رہا۔ پھر مہدی اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی اور میٹھا چھوڑ وہ بازار کی طرف چل دیا۔ جلیل اس کے پیچھے گیا تھا۔ اسے ناراض کر کے آئے ہو؟ کافی دیر بعد اس سے مدھم لہجے میں پوچھا۔ مہدی نے محض سر ہلا دیا اور آس پاس دیکھتا رہا۔ لاشعوری طور پہ وہ سینیا کے لیے کچھ لینا چاہتا تھا، اور بے اختیار بازار کی ساری روشنیاں اس کی آنکھوں میں سما گئیں۔ اس کے پاس جاؤ، مناؤ، جا کر کال کر لو۔ وہ اس کی سنے بغیر اپنی بائیں طرف بنی شیشے کی چھوٹی سی دکان کی طرف بڑھا۔ دکاندار نے عربی میں اسے خوش آمدید کہا۔ مہدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے دھیرے سے مالاؤں کے درمیان لٹکتے اس لاکٹ کو دیکھا جس پہ سوان برڈ کا پینڈنٹ تھا، سلور رنگ کا خوبصورت پینڈنٹ، جہاں پرندے کی لاکٹ کے ساتھ ایک لمبی سی چین تھی۔ چین کے اختتام پہ گھونسلہ بنا تھا۔ گھونسلہ یعنی گھر، یعنی سکون، یعنی محبت۔ دکاندار فوراً آگے آیا اور لاکٹ اتارنا چاہا۔ مہدی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور لاکٹ کو ڈھیر ساری مالاؤں کے درمیان سے آزاد کروایا۔ لاکٹ اب اس کی ہتھیلی میں تھا۔ وہ طے کر چکا تھا اس کا مالک کون ہوگا۔ جلیل اب اس سے رقم پوچھ رہا تھا، جو کہ اس سے 3 گنا زیادہ بتائی۔ جلیل بڑبڑاتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ جب مہدی نے ڈھیر سارے نوٹ دکاندار کی طرف بڑھائے، یہ بہت زیادہ ہے مہدی۔ اسے لاکٹ کو اپنے والیٹ کے اندر رکھا، پھر جلیل کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ دونوں اب مین روڈ کی طرف آ گئے تھے۔ رات آ گئی تھی۔ قاہرہ جیسے چمک اٹھا تھا۔ لوگوں کا رش بڑھ گیا تھا۔ ریسٹورنٹس اور کیفیز کے باہر کرسیاں لگ گئی تھیں۔ کہیں کسی کیفے اور مہمان خانے سے کسی عربی گیت کی صدائیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ تصویر ہے اس کی، دکھاؤ ذرا۔ جلیل نے تھوڑی دیر چلتے رہنے کے بعد فرمائش کی۔ مہدی نے گردن پھیر کر سخت ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی شو پیس نہیں ہے، اور تمہیں اسے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے دیکھنے پہ ٹیکس لگا ہے؟ ہاں، یہی سمجھو۔ کتنا ٹیکس ہے بھر دیتا ہوں، میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ناگواری میں اضافہ ہوا۔ جلیل محسوس ہوا۔ کیوں؟ وہ تمہاری ملکیت ہے؟ نہیں، اسے دیکھنے کا پرمٹ ہے میرے پاس۔ اس کے تمام جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہے۔ اس نے گہری سانس لی، تاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کوئی سرشاری تھی۔ جلیل حیران ہوا۔ مہدی کمبیر نے شادی کب کر لی؟ مہدی اب آگے جا رہا تھا۔ اول تو منہ کھولے کھڑا رہا، پھر وہ متعجب سا، حیرت زدہ سا اس کے پیچھے گیا۔ اب تو وہ ایک تفصیل لے کر ہی رہے گا۔